धूप दरीचा बाय मरियम अजीज़ एपिसोड 7। न्यू एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अब तक की कहानी का एक शॉर्ट सा ओवरव्यू। बैरून मुल्क से आई शाहाना अपनी भतीजी जिमल को गुलाम अब्बास के घर ले आती हैं। जामिन और फुरकान गहरे दोस्त हैं। जामिन का बाप हाशिम अपनी बीवी शाहीना से दबते हैं, जिनकी कई बहनें कनाडा में रहती हैं। जामिन के दोस्त अलीसा उससे शादी की ख्वाहिशमंद है। एक फंक्शन में वो ड्रिंक करती है। जामिन उससे नाराज़ होता है और वो माफ़ी मांगती है। कोमल जिमल के आने पर खौफज़दा है। वो हर हाल में हारिस को पाना चाहती है। इसके लिए वो नींद की गोलियां खा लेती है। मजबूरन हारिस उसको शादी के लिए अपना पहला ऑप्शन बनाता है। आलिया हारिस को जिमल के ख़िलाफ़ भड़काती है। अलीसा का कज़न समीर पाकिस्तान से अमेरिका जाता है। उसे अलीसा पसंद आ जाती है, जो उसकी माँ की भी पसंद है। यूनिवर्सिटी के चैरिटी फंक्शन में फ़ाइन आर्ट्स का पामेस्ट लड़का साकिब का हाथ देखकर सच बताता है, जिसे साकिब झूठ करार देता है, जबकि हाला को किसी साजिश का शिकार बताता है। जामिन की फुप्पो और उनका बेटा असद अमेरिका जाते हैं। फुप्पो को कैंसर है और वो अपने भाई से छुपाती हैं, लेकिन जामिन असद से उगलवा लेता है। जिमल के मामू वहीद के घर उसका नाम नेहात मंगेतर सरदार अपने गुंडों के हमरा जिमल की तलाश में आता है। 7वीं किस्त। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया था। वो छत पर आ गईं, जहाँ तेज़ चलती ठंडी हवा उन्हें सुकून दे रही थी। कदीम तर्ज पे बना लेकिन जदीद सहूलतों से मुज़य्यन ये घर वसी रकबे पर फैला हुआ था, जिसमें 3 ख़ानदान आबाद थे। उनकी सास, बेवा, नंद और उसके 2 बच्चे। दूसरे पोर्शन में उनके जेठ जेठानी, बच्चे और ऊपर वाले पोर्शन में वो, उनका शौहर और बेटी। उनके शौहर मकसूद ज़्यादातर शहर से या मुल्क से बाहर आते जाते रहते थे। घर में उनका काम कम होता था, जबकि उनका लाडला चहीता बेटा उनसे दूर दूसरे शहर में तालीम के सिलसिले में गया था। कोई भी इसके हक़ में नहीं था कि साकिब इतनी दूर जाके पढ़े। यहाँ भी बहुत सी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थीं। साकिब भी उनसे ख़ास तौर पर अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उनकी ज़िद के आगे किसी की नहीं चली। सब काफ़ी अरसे उनसे नाराज़ रहे। उन्हें बेहिस, संगदिल, कठोर, पता नहीं क्या क्या अलकाबात मिले, लेकिन ये वही जानती थीं कैसे अपने दिल पे पत्थर रख के उन्होंने अपने बेटे को खुद से दूर किया। दुनिया और घर वालों के लिए वो तालीम के हसूल के लिए अपनों से दूर गया था, जबकि हकीकत में वहाँ जाना क्यों ज़रूरी था, ये सिर्फ वो और साकिब ही जानते थे। मम्मी। चहलकदमी के साथ उनका दिमाग भी मुख्तलिफ़ सोचों की आमाज का बना हुआ था, जब किंज़ा की आवाज़ पर वो चौंकी। पापा आ गए हैं। किंज़ा की बात पे वो हैरान हुई, क्योंकि मकसूद इतनी जल्दी वापस नहीं आते थे। कहीं साकिब की कोई शिकायत तो नहीं आई। इस ख्याल के आते ही वो परेशानी से तेज़ तेज़ चलती सीढ़ियों की तरफ बढ़ीं। राहदारी के कोने पर खड़े होकर उन्होंने अपने और हवासों को बहाल किया कि अगर कुछ गड़बड़ हुई हो तो वो उस बिगड़ी सिचुएशन को संभालने के लिए बिल्कुल तैयार थीं। बालों को हाथों से संवार कर चेहरे पे मुस्कुराहट लिए वो लाउंज में दाखिल हुईं, जहाँ मकसूद साहब रिलैक्स अंदाज में सोफ़े पे बैठे थे। वो सलाम करती चंद कदम आगे बढ़ीं। उन्होंने संजीदा अंदाज में जवाब देते हुए गौर से उन्हें देखा। वो भी गौर से उनकी जानिब देखती कुछ अख़ज़ करने की कोशिश कर रही थी। मुझे देख के परेशान हो रही हो? उनके तीखे अंदाज पर वो अलर्ट हुई। नहीं, आप इतनी जल्दी आते नहीं तो हैरान थी बस। आप आ रहे थे तो ख़बर कर देते। क्यों, तुम कोई प्लानिंग कर रही थी जो मेरे आने से ख़राब हो गई? वो तंज़िया अंदाज में बोले। अजीब बातें कर रहे हैं, वो बुरा मान के बोली। मैं तो इसलिए कह रही थी आपके लिए कुछ ख़ास बनवा लेती। उनकी तफसील पर मकसूद साहब ने जैसे सर झटक कर ख़ुद को मज़ीद कुछ कहने से रोका। चाय बनवाऊँ आपके लिए? उन्होंने घड़ी देखकर पूछा, जहाँ 4 बज रहे थे। नहीं, नीचे अम्मी के साथ पी के आ रहा हूँ, कह के उन्होंने पास रखा अपना मोबाइल उठाया, जबकि वो अभी तक वहीं खड़ी थी। बैठ जाओ। वो मोबाइल स्क्रीन से नज़रें उठाए बगैर बोले तो वो ढीले ढाले अंदाज में चलती उनसे कुछ फासले पे जाके बैठ गईं। साकिब से बात हुई थी? वो जो रात को पकाने के बारे में सोच रही थी, चौंक कर उन्हें देखा। जी, तकरीबन रोज़ ही होती है। अच्छा? वो जैसे हैरान हुए।
مجھے تو فون نہیں کرتا، اور میں اگر فون کروں تو اتنی مختصر بات کرتا ہے جیسے مجھ پہ احسان کر رہا ہو۔ آپ کو پتہ تو ہے وہ کم ہی بات کرتا ہے۔ ہاں، ہر ایک کے لیے اس کے اصول مختلف ہیں۔ باپ دادی سے بات کرتے ہوئے اس کے لفظ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کا تند لہجہ ان کے غصے کی ترجمانی کر رہا تھا۔ کمل نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ اگلے مہینے اس کی سالگرہ ہے تو اس سے کہو یا آ جائے۔ میں چاہتا ہوں اسی بہانے سب مل کے بیٹھ جائیں گے۔ امی بھی اسے بہت یاد کر رہی ہیں۔ دنیا سے عجیب پڑھائی کر رہا ہے، گھر آنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ 7 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا اسے گئے۔ درمیان میں چھٹیاں بھی آئیں لیکن وہ لڑکا پتہ نہیں وہاں بیٹھا کون سا خزانہ دریافت کر رہا ہے۔ میں بات کروں گی اس سے۔ ان کی دھیمی آواز پر مقصود صاحب نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ امی چاہتی ہیں کہ جب وہ آئے تو اس کی منگنی کر دی جائے۔ منگنی کے نام پر انہوں نے حیرت سے شوہر کو دیکھا۔ منگنی؟ مگر کس سے؟ وہ اب پریشان ہوں۔ فیاض بھائی نے بھی بات کی تھی لیکن امی کی مرضی سمینہ کی بیٹی کے لیے ہے۔ انہوں نے اپنی بہن کا نام لیا۔ اب کہ انہوں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ابھی تو ثاقب پڑھ رہا ہے۔ ہاں تو ابھی کون سا شادی ہو رہی ہے؟ رسم ہی تو کرنی ہے، اور پھر گھر کی ہی بات ہے۔ کہہ کر وہ رکے۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے ابرو اچکا کر کمل کو دیکھا۔ اگر اعتراض ہوا بھی تو کیا، ماں ہوں اس کی، لیکن مجھ سے پوچھنے کی، صلاح کرنے کی کسی نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ اپنے غصے پہ قابو پاتے ہوئے تحمل سے گویا ہوں، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، تمہیں اعتراض ہے؟ میرے لیے ثاقب کی خوشی سب سے اہم ہے۔ اگر ثاقب کو اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کیا اسے اعتراض ہوگا؟ مقصود صاحب کا لہجہ سوالیہ سے زیادہ جانچتا ہوا تھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، جوان لڑکا ہے، اس کی کوئی پسند بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کے بولی۔ ان کی بات سن کے وہ کتنی دیر خاموش رہے۔ کمل کو لگا جیسے انہوں نے اپنی بات ان تک پہنچا دی ہے اور یہ ٹاپک یہاں ختم ہو گیا ہے۔ وہ مطمئن ہو کے کھڑی ہوئی جب مقصود کی آواز پر ان کے قدم رکے۔ اگر ایسا ہے تو اس سے کہہ دینا کہ کوئی پسند ہو بھی تو بھول جائے اسے۔ امی نے مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، میں انہیں ہانک کر آیا ہوں۔ اب اس کی پسند کی وجہ سے میں اپنی ماں کو انکار کر کے ان کی نظروں میں ذلیل نہیں ہو سکتا۔ پہلے ایک دفعہ اپنی منمانی کر کے ذلیل ہو چکا ہوں۔ ان کی آخری بات پر کمل کو لگا جیسے برسوں پہلے کسی کا مارا تھپڑ دوبارہ ان کے گال پہ پڑا ہے۔ انہوں نے زخمی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا جو کبھی ان کی محبت تھا۔ آنکھوں میں آنے والی بے ساختہ نمی کو چھپانے کے لیے وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کے جاتے ہی مقصود صاحب نے سر اٹھا کے اس طرف دیکھا جہاں وہ گئی تھیں۔ ان کے چہرے پر اذیت کے تاثرات واضح تھے۔ سگریٹ ہونٹوں میں دبائی وہ طائرانہ نظروں سے ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ پھر اس نے سگریٹ انگلیوں میں دبایا اور سامنے رکھا مشروب کا گلاس اٹھا کے ہونٹوں سے لگایا۔ 2 گھونٹ لے کے اس نے گلاس دوبارہ کاؤنٹر پہ رکھ دیا اور ایک بار پھر نظروں کو کلب کی رونقوں پہ جما دیا۔ تبھی اس کے دونوں دوست مائیکل اور رمیز اسے اپنی طرف آتے دکھائی دیے، اور ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو یقیناً ایشین تھی۔ وہ تینوں اس کے قریب آ کے رکے تو اس نے مسکرا کر ان تینوں کا استقبال کیا۔ کب سے انتظار کر رہا ہوں، وہ انگریزی میں مائیکل سے بولا۔ میں تو ریڈی تھا، رمیز نے لیٹ کیا۔ مائیکل کی وضاحت پر حارث نے سوالیہ نظروں سے رمیز کو دیکھا تو اس نے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ میٹ مائی کزن عروج۔ اس کے تعارف کروانے پر عروج نے مسکرا کر ہاتھ حارث کی طرف بڑھایا جو حارث نے مسکرا کے تھام لیا۔ اس کی وجہ سے لیٹ ہوا ہوں، یہ میرے ساتھ نیو یارک گھومنا چاہتی تھی لیکن میں نے تم لوگوں کو ملنا تھا تو اسے بھی ساتھ لے آیا۔ کوئی بات نہیں، آپ ہمیں جوائن کر سکتی ہیں۔ حارث نے اس سے اردو میں بات کی۔ وہ چاروں اب ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مائیکل کی گرل فرینڈ بھی آ گئی تو وہ اٹھ کر اس کے ساتھ ڈانس فلور کی طرف چلا گیا۔ اب ٹیبل پر رمیز، حارث اور عروج تھے۔ وہ ورک ویزا پر یہاں آئی تھی، کافی کانفیڈنٹ اور فرینڈلی لڑکی تھی۔ حارث کو اس کی کمپنی اچھی لگ رہی تھی۔ واپسی پر رمیز اور عروج مائیکل کے بجائے اس کے ساتھ کار میں آئے تھے۔ باتوں کے دوران حارث اور عروج نے ایک دوسرے کے فون نمبر بھی ایکسچینج کر لیے تھے۔ انہیں ڈراپ کرتے ہی وہ گاڑی بگا لے کے آتا جبکہ وہ دونوں وہیں کھڑے اس کی جاتی گاڑی کو دیکھ رہے تھے۔ عروج نے گردن گھما کے رمیز کو دیکھا۔ تمہارا دوست تو کافی ہینڈسم ہے، جیسا تم نے بتایا تھا اس سے زیادہ اچھا اور ہینڈسم ہونے کے علاوہ امیر بھی بہت ہے، اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ شوقین مزاج ہونے کے ساتھ دلدار بھی ہے۔ اپنی گرل فرینڈ کو بہت خوش رکھتا ہے۔ رمیز نے خباثت سے ایک آنکھ دبا کے کہا۔ مثلاً کیسے خوش رکھتا ہے؟ عروج نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا۔ مہنگے مہنگے گفٹس دے کر، اور باقی تم خود سمجھدار ہو، کہہ کر رمیز نے کہا لگایا تو وہ بھی کھل کے ہنسی۔ تو اس کا مطلب ہے مزہ آنے والا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اگلی ملاقات کی پلاننگ کرنے لگی۔
یہ تو اب تمہیں ہی پتہ ہوگا آگے کیا کرنا ہے، میرا کام تھا تمہیں اس سے ملوانا، وہ میں نے کر دیا۔ وہ اس سے مال سمیٹتے ہوئے مجھے مت بھول جانا، جو اور جتنا مال بھی اس سے بٹورو گی 50-50 ہوگا۔ وہ دونوں اب اپنی مطلوبہ بلڈنگ کی طرف چل رہے تھے۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ مجھ سے دوستی کرے گا؟ ابھی تو ایک ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی نارمل۔ مجھے پتا ہے تم اسے پسند آئی ہو، اسی لیے تو اس نے تمہیں اپنا نمبر دیا ہے۔ عروج نے سمجھ کر سر ہلایا اور لفٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ اب اس کی کال کا انتظار مت کرتی رہنا۔ لفٹ سے نکل کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، جب اس نے پیچھے سے رمیز کی آواز سنی تو رک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ اس کی طرف سے پیش قدمی کے انتظار میں وقت ضائع مت کرنا، خود سے رابطہ کر لینا۔ ٹھیک ہے، سر ہلا کر وہ لاک کھولنے لگی۔ وہ فریش ہو کے باتھ روم سے باہر آیا تو سائڈ ٹیبل پہ رکھا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے تولیے سے منہ صاف کرتے ہوئے موبائل پہ نظریں ڈالی جہاں امی لکھا تھا۔ اس نے تولیہ صوفے پہ پھینکا اور موبائل کان سے لگا کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام۔ صبح سے کتنی کالز کر چکی ہوں عارف، تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی ماں کو کال ہی کر لو؟ دوسری طرف سے ماں کی ناراض آواز پر وہ مسکرا دیا تھا۔ امی، صبح میں بزی تھا اس لیے کال ریسیو نہیں کر سکا، غیاث سے بات ہوئی تھی میری، میں نے اس سے کہا تھا آپ کو بتا دے میں رات کو فون کروں گا۔ اس نالائق کو کہاں کچھ یاد رہتا ہے سوائے مصباح سے باتیں کرنے کے۔ اس بات کا جواب دینا اسے مناسب نہیں لگا، کیونکہ اگر یہاں وہ غیاث کی حمایت کرتا تو مزید شکوے سننے کو ملتے۔ آپ کو مجھ سے ضروری بات کرنی تھی؟ وہ مدعے پر آیا۔ کوئی خاص بات تو نہیں کرنی تھی، بس اس دن تمہارے ابا بڑے مشکوک انداز میں تم سے بات کر رہے تھے، میں اندر گئی تو خاموش ہو گئے۔ کیا کہہ رہے تھے تم سے؟ انہیں تجسس تو بہت تھا جاننے کا کہ باپ بیٹے میں کیا بات ہوئی، لیکن لہجہ انہوں نے سرسری سے رکھا۔ کس دن کی بات کر رہی ہیں امی؟ حارث نے الجھ کے پوچھا۔ 3-4 دن پہلے، جس دن تمہارے تایا آئے تھے۔ وہ حالہ کے رشتے کی بات کر رہے تھے، بس یہ سننا تھا کہ تمہارے ابا یوں پریشان ہوئے جیسے حالہ کا رشتہ نہیں عمر قید کی سزا اسے سنائی جانے والی ہے۔ ان کی بات سن کے وہ ہنس پڑا تھا۔ مجھ سے بھی انہوں نے بات کی تھی اور مجھے بھی لگا کہ وہ حالہ کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے۔ تم سے حالہ کے متعلق کیا کہا انہوں نے؟ وہ مزید اپنا تجسس نہیں چھپا سکی تھیں۔ پوچھ رہے تھے اگر میری مرضی ہو تو وہ تایا ابا سے میرے اور حالہ کے رشتے کی بات کریں۔ پھر تم نے کیا کہا؟ وہ دانت پیس کے بولی۔ مجھے کیا کہنا تھا، میں نے منع کر دیا؟ شاباش، وہ بے ساختہ خوش ہوئی تھیں۔ تمہارے ابا نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا؟ امی، آپ کو پتہ ہے وہ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اور پھر جیسا آپ مجھے حالہ کے بارے میں بتاتی ہیں، آپ کو لگتا ہے ایسی بے باک لڑکی سے میں شادی کروں گا؟ عارف کے جملے پر ایک پل کے لیے وہ سٹ پٹا کے رہ گئیں۔ وہ وقتاً فوقتاً من گھڑت کہانیاں جو وہ عارف کو سناتی رہی تھیں وہ خود تو بھول گئی تھیں لیکن عارف کو یاد تھیں۔ اگر وہ یہ باتیں باپ کے سامنے کر دیتا تو یقیناً ان کی خیر نہیں تھی، پر انہیں پتہ تھا عارف کو حالہ میں دلچسپی ہے نہیں، تو وہ باپ تو کیا کسی اور سے بھی حالہ کے متعلق کوئی بات نہیں کرے گا۔ امی، ان کی خاموشی پر زور سے بولا۔ ہاں، وہ چونکی۔ بالکل صحیح کیا، مجھے پتا تھا میرا بیٹا اتنا بے وقوف نہیں کہ باپ کی باتوں میں آ جائے، پھر بھی تمہارے باپ کی خاموشی پر مجھے پریشانی ہو رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ جو بھی ہے امی، میں ابا کو بتا چکا ہوں مجھے حالہ پسند نہیں، اور مجھے لگتا ہے وہ سمجھ بھی گئے ہیں۔ عارف کے کہنے پر فضیلت نے بے ساختہ سکھ کا سانس لیا تھا۔ چلو اچھا ہے، اب ان کی آواز مطمئن لگ رہی تھی۔ تم کب آ رہے ہو؟ دیکھیں، اس کا انداز ٹالنے والا تھا۔ دیکھیں کیا؟ اتنے سال سے دیکھ ہی تو رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی عارف تم واپس کیوں نہیں آ رہے؟ کیا ہو گیا امی، آپ نے بھی ابا والے سوال کرنے شروع کر دیے؟ وہاں آ کے کیا کروں گا، بزنس سنبھال لوں گا زیادہ سے زیادہ، وہ ابا بھی سنبھال رہے ہیں، غیاث بھی آپ کے پاس ہے، دوسرا مجھے آتا وہی ہے، لیکن ابھی میں زندگی انجوائے کرنا چاہتا ہوں، ایسی روٹین والی بورنگ لائف کے لیے ابھی وقت ہے۔ تو کیا تم نے شادی بھی نہیں کرنی؟ کرنی ہے امی، لیکن بتایا تو ہے ابھی انجوائے کرنا چاہتا ہوں، شادی کے بعد زندگی بور ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کس بدبخت نے تمہیں شادی کے متعلق ایسی خبریں دی تھیں کہ تم نے شادی کا نام ہی بورنگ رکھ دیا ہے۔ ان کے لہجے پر وہ کہا لگا کے ہنس پڑا۔ اپنے دوستوں کے ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، ان کی قسمت ان کے ساتھ ہے، تمہارے دوستوں نے یہاں کی گوری چمڑی والی لڑکیوں سے شادیاں کی جو سارا وقت باہر گزار دیتی ہیں، نہ مذہب کا پتہ نہ گھرداری کا۔ اچھی عورت زندگی میں آ جائے تو وہ زندگی کو گلزار بنا دیتی ہے، معمولی سے گھر کو جنت بنا دیتی ہے، دکھ سکھ کی ساتھی بنتی ہے تو مرد کی آدھی فکریں کم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف اس نے اپنی مسکراہٹ روک کر کہا۔ ہاں تو اور کیا،
वो समझी जैसे उनकी बातें उसे समझ आ गई हैं। पर अम्मी, आपको ये बातें कैसे पता? क्योंकि अब्बा तो हर वक्त शिकायत ही करते रहते थे, पता नहीं कैसी निकम्मी औरत मेरी ज़िंदगी में आ गई है। उसके कहने पर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। अम्मी, उसने मुस्कुराती आवाज़ में उन्हें पुकारा। जैसा नाशुक्रा बाप वैसी नाशुक्री औलाद। मैं उनकी फ़िक्रों में कुड़ कुड़ के हलकान होती रहती हूँ और ये माँ का दिल जला रहे हैं। उनकी नाराज़ आवाज़ पर वो कहकहा लगा के हंस पड़ा। मजाक कर रहा था अम्मी, अपने बेहुदा मजाक अपने पास रखा करो। उनकी आवाज़ अब भी बरहम थी। इतने सालों से तुम इंजॉय ही कर रहे हो, हमने कभी तुम्हें रोका नहीं। अब सीधी तरह बताओ, पाकिस्तान आना है या नहीं? उनकी धमकी वाले अंदाज पर वो हंसा। दांत निकालना बंद करो, सीधी तरह जवाब दो, पाकिस्तान आना है या माँ के मरने पे आओगे? अम्मी, अब कि उसने संजीदगी से उन्हें पुकारा, क्यों ऐसी बुरी बातें मुंह से निकाल रही हैं? क्योंकि तुम लोगों को यही ज़बान समझ में आती है। अच्छा, अब दिल ना बुरा करें, मैं इंशाल्लाह जल्दी पाकिस्तान आऊँगा। हाँ, कोशिश करो जल्दी पाकिस्तान आने की, क्योंकि गयास ने भी कह दिया वो तुम्हारे बगैर कोई फंक्शन नहीं करेगा। आप क्या उसकी शादी कर रहे हैं? वो चौंक कर पूछने लगा। पागल हो, तुम्हारे बगैर शादी कैसी हो सकती है? अभी बस मंगनी करेंगे, लेकिन गयास कह चुका है वो तुम्हारे बगैर कुछ नहीं करेगा। और ऐसा हो सकता है अम्मी, भाई की खुशी में मैं शरीक ना हूँ, एक ही मेरा भाई है। खुश रहो, वो मुस्कुरा के बोली। अब तुम आओगे तो मैंने तुम्हारी बात भी पक्की कर देनी है। आगे सब रिश्तेदार बातें करते हैं, बड़े को छोड़ के छोटे की मंगनी कर रही हूँ। उधर अब्बास भाई अपने बेटे और बेटी दोनों के फर्ज से सुबकदोश होना चाहते हैं। हारिस और हाला दोनों तुमसे छोटे हैं। हारिस ने अपने बाप का सारा बिजनेस संभाला हुआ है। एक उसके माँ बाप उसकी तारीफ करने के लिए कम थे, तुम्हारे अब्बा भी हर आए गए के सामने हारिस की मिसालें देना शुरू कर देते हैं। फजीलत के लहजे में हसद महसूस करके हारिस ने हंकारा भरा। तुमने अपने लिए कोई लड़की तो पसंद नहीं की? फजीलत के सवाल पे वो मुस्कुराया। फ़िलहाल तो नहीं, तो करना भी मत। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी टक्कर की खूबसूरत लड़की ढूंढूंगी। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी खुशी, वो जमाई लेते हुए बोला। अम्मी, मैं सारा दिन बहुत बिजी था, थक गया हूँ, नींद भी आ रही है, आपसे कल बात करूँ? हाँ हाँ बेटा, आराम करो, ख्याल रखना अपना, कह के उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। अभी उसने साइड टेबल पर रखा लैंप ऑफ करके आंखें बंद की थीं जब बेल दोबारा बज उठी। उफ, उसने कोफ्त से मोबाइल उठाया और देखे बगैर फ़ोन कान से लगाया। अम्मी, मैंने आपसे कहा भी था सोने लगा हूँ। ओह सॉरी हारिब, मुझे पता नहीं था आप इतनी जल्दी सो जाते हैं। दूसरी तरफ से खूबसूरत नस्वानी आवाज़ पर उसने न सिर्फ चौंक कर आंखें खोली, बल्कि फ़ोन कान से हटाकर स्क्रीन पर फ़ोन करने वाले का नाम भी देखा। अरूज। उसने कुछ हैरत से उसका नाम लिया। यस, अरूज। उसकी हैरत महसूस करके वो शरारती अंदाज में बोली। आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इतनी जल्दी कॉल भी कर देंगी। उसकी बात पे वो शर्मिंदा होने की बजाय खिलखिला के हंस पड़ी। बाय द वे, आपको मेरा इतना जल्दी कॉल करना बुरा लगा? खूबसूरत लड़की से बात करना किसे बुरा लगता है? वो मुस्कुरा के बोला। आप हैंडसम होने के साथ इनोसेंट भी हैं। ये कॉम्प्लीमेंट मुझे अच्छा लगा। मुझे भी आपका कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगा। हारिस का इशारा हैंडसम की तरफ था। वैसे मैं मास्टर चाहती हूँ, मैं रात के इस वक्त अचानक कॉल करती, सोने लगी तो बार बार आपकी सूरत आंखों के सामने आ रही थी। जब नींद नहीं आई तो उठ के बैठ गई। नींद आपकी वजह से उड़ी थी तो सोचा आपकी भी नींद उड़ाई जाए, लेकिन अब लग रहा है गलत कर दिया। मैं आपको मिस कर रही थी, ज़रूरी तो नहीं आप ही मुझे याद कर रहे हो। कौन एक मुलाकात में मेरी तरह पागल हो जाता है? सॉरी, आप आराम करें। आखिर में वो अपनी आवाज़ में अफसुर्दगी पैदा करते हुए बोली। नो इट्स ओके, मैं वैसे भी लेटा था, अभी सोया नहीं था, आप करें बात। वो अब उठ के बैठ गया था और बैकग्राउंड से टेक लगा ली। पहले तो ये आप कहना बंद करें। आपको क्या मैं इतनी बड़ी लगती हूँ? उसके कहने पर वो खुल के हंसा। आप सिर्फ बड़े के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये रिस्पेक्ट देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन मेरे नज़दीक आपसे ज़्यादा तुम में अपनाइयत होती है और मुझे आपसे इज्जत नहीं अपनाइयत चाहिए, इसलिए मुझे तुम कहें। ओके, तुम। वो तुम पर जोर दे के बोला। और अगर मैं तुमसे भी यही डिमांड करूं कि मुझे तुम बोलो तो क्या मैं तुम्हें तुम कहूँगी? कहा ना, तुम में अपनाइयत है और तुम मुझे अपने अपने से लगते हो। अरूज के कहने पर हारिब ने अबरू उचकाए। वो अब उससे मज़ीद बातें कर रही थी और वो जो थोड़ी देर पहले थकन महसूस कर रहा था अब बड़े खुशगवार अंदाज में अरूज से बातें कर रहा था। छोटे से कमरे में 3 नफूस की मौजूदगी के बावजूद खामोशी छाई थी और इस खामोशी में उकताहट और तलखी का रंग शामिल था और कुछ ऐसे तासुरात नाहिद बेगम के चेहरे पर भी नज़र आ रहे थे। उन्होंने बेजार नज़रों से सामने बैठे अपने शौहर को देखा जो शायद 8 माह बाद आए थे।
8 माह बाद भी उनकी ये हाज़िरी नाहिद को पसंद नहीं आई थी। वो मुंतज़िर थी कि आखिर इतनी मुद्दत बाद अपनी शक्ल दिखाने का मकसद क्या है। तभी आलिया किचन से ट्रे लिए बाहर आई, जिसमें चाय के साथ समोसे और केक रखा था। बर्तनों की आवाज़ पे उन्होंने सर उठा के देखा। अब्बू चाय। जीती रहो। उन्होंने मुस्कुरा के आलिया को देखा। वो उनके साथ ही बैठ गई। अब्बू आप रुकेंगे ना? आलिया ने बड़ी आस से पूछा। इससे पहले सलीम साहब कोई जवाब देते नाहिद बेगम बोल पड़ी, कोई ज़रूरत नहीं रुकने की, जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएं तो बेहतर है। आलिया ने नाराज़गी से माँ को देखा, जिन्होंने करके मुंह मोड़ लिया। आलिया ने ताहिर की तरफ देखा कि शायद वो कुछ कहे, लेकिन वो बड़े मगन अंदाज में मोबाइल देख रहा था। अब्बू। उन दोनों की तरफ से मायूस होकर उसने दोबारा सलीम साहब को पुकारा। जैसा मेरी बेटी कहेगी। उन्होंने उसे बाजू के हल्के में लेकर कहा तो वो बेसाख्ता खुश हो गई। प्यार के इस मुजाहरे पर ताहिर ने मोबाइल से नज़र उठा के सामने बाप और बहन को देखा और उठ के बाहर निकल गया। आलिया से बातें करते सलीम साहब ने संजीदगी से जाते हुए ताहिर की पुश्त को देखा। अपने घर में सुकून नहीं, मेरे बच्चों का सुकून बर्बाद करने आ गए। ताहिर के उठते ही नाहिद भी बुड़बुड़ाती हुई उठकर अपने कमरे में चली गईं। उनकी बुड़बुड़ाहट सलीम साहब ने भी सुन ली थी। उनके होंठ भींच गए। अब्बू छोड़े इन्हें, ये हर वक्त बेजार ही रहते हैं। आप मेरे कमरे में चल के आराम कर लें और ये भी बता दें क्या खाएंगे, मैं मंगवा लूँगी। सलीम साहब ने शफकत से उसका चेहरा देखा। नहीं बेटा, बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं, जो भी घर में बना है खा लूँगा। कोमल नज़र नहीं आ रही? आप भी घर पे नहीं? क्यों? उन्होंने चौंक कर पूछा। जॉब पर गई हैं। इस वक्त? वो हैरान हुए। जहाँ शाम के 4 बज रहे थे। स्कूल तो 2 बजे बंद हो जाता है। स्कूल की जॉब तो आप ही ने छोड़ दी। कह रही थी मेहनत ज़्यादा और मुआवजा कम मिलता है, तो हारिस भाई ने ये जॉब रेफ़र की थी। हारिस। उन्होंने पुरसोच अंदाज में ये नाम लिया। नफीसा खाला के बेटे? आलिया ने उनकी उलझन रफ़ा की। उन्होंने संजीदगी से हंकारा भरा और दोबारा नज़र छोटे से घर पे डाली, जिसमें रहने वालों का दिल भी उनके लिए इस घर की तरह छोटा था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वो सलाम करती हुई उनके सामने वाले सोफ़े पे बैठ गई। जब सामने से जवाब ना आया तो उसने नज़रें उठा के माँ का चेहरा देखा, जो गुस्से से तना हुआ था। आपको क्या हुआ है? मुझे क्या होना है? ये जाके अपने बाप से पूछो, उसे क्या हुआ है जो यूँ मुँह उठा के यहाँ आ गया है। उनका लहजा बेजारियत लिए हुए था, जबकि वो बाप की आमद का सुनकर खुश हुई थी। ये तो अच्छी बात है कि वो आए हैं। आप क्यों इतना नाराज़ हो रही हैं? नाहिद ने गुस्से से उसे घूरा। तुम्हारा बाप जो मर्जी करता रहे वो कोई बात नहीं, और मैं नाराज़गी का इजहार भी नहीं कर सकती। 8 महीने बाद अपनी शक्ल दिखा रहा है, तुम्हें क्या लगता है उसे औलाद की मोहब्बत खींच लाई है? नहीं, बल्कि ज़रूर उसकी पटारी में कोई सांप होगा जो अभी थोड़ी देर बाद निकालेगा। फिर जब तुम सब नाचोगे तब पता चलेगा। अम्मी, आप भी बस हर वक्त उनके खिलाफ बोलती हैं। अब्बू ने हमें नहीं छोड़ा था, बल्कि आप उन्हें छोड़ के आई थीं। कोमल के कहने पर नाहिद ने आंखें फाड़ते उसे घूरा। वाह बीबी वाह, 2 पैसे क्या कमाने लगी हो? तुम्हारी ज़बान के 7 पर भी निकल आए हैं। तुम लोगों के फ्यूचर के लिए इस दकियानूसी ख़ानदान से निकली थी, जहाँ पाबंदियाँ और रोने ही ख़त्म नहीं होते थे। ये जो तुम तीनों अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी रहे हो, ये मेरी वजह से है, और आज तुम मुझे ताना दे रही हो कि मैं तुम्हारे बाप को छोड़ के आई। गुस्से के मारे नाहिद का चेहरा सुर्ख हो गया था। आप हमारा फ्यूचर बनाने वहाँ से निकली थी, फ्यूचर का पता नहीं बना है या नहीं। हाँ, अलबत्ता बाप की शफकत से ज़रूर महरूम हो गए। कहने के साथ उसने सोफ़े पर रखा अपना बैग और दुपट्टा उठाया और नंगे पाँव चलती अपने कमरे की तरफ बढ़ी, जबकि नाहिद तिल मिलाती हुई उसे घूर रही थी। रात का खाना लग चुका था, लेकिन पहले के बरअक्स अब माहौल में इतनी तल्खी और बेजारी नहीं थी। नाहिद का बस नहीं चल रहा था कि उठा के इस आदमी को बाहर फेंक दें, लेकिन अपनी औलाद के हाथों मजबूर थी। उनकी नफ़रत के बरअक्स आलिया को बाप से प्यार था। कोमल कभी माँ की तरफ होती तो कभी बाप की तरफ, जबकि ताहिर गैर जानिबदार था। वो बाप के आने पर अगर खुश नहीं था तो नाराज़ भी नहीं था। हाँ, लेकिन अंदाज में बेगानगी नुमायाँ थी। अभी भी दोनों बेटियां बाप के साथ बातों में मशगूल थीं। उनकी देखा देखी ताहिर भी कोई ना कोई बात कर रहा था, जबकि बज़ाहिर खामोशी से खाना खाती नाहिद का बीपी हाई हो रहा था। स्कूल की जॉब क्यों छोड़ दी? वो तो अच्छी थी, घर भी जल्दी आ जाती थी। रोटी का नवाला तोड़ते हुए सलीम साहब ने कोमल से पूछा, पैसे बहुत कम थे अब्बू? हाँ बेटा, वो ठीक है, लेकिन तुम्हारी पॉकेट मनी तो चल रही थी। इससे पहले कोमल को जवाब देती नाहिद ने गुस्से से पानी का ग्लास टेबल पर पटकने के अंदाज में रखा। जब किसी बात का पता ना हो तो मशवरे नहीं देते। इसने पॉकेट मनी के अलावा घर के कितने खर्चे देखने होते हैं? क्या मतलब घर के खर्चे? मैं हर महीने पैसे भेजता तो हूँ। वो खाने से हाथ रोककर नाहिद को देखने लगे और उनकी हैरत पर वो तंज़िया अंदाज में मुस्कुराई थी। चंद 1000 रुपयों में महीना नहीं गुजरता।
اندازہ تو ہوگا مہنگائی کا کیا عالم ہے، بجلی کے بل ہی کمر توڑ دیتے ہیں، کھانا کپڑا، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی شادی دعوت میں لین دین کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے چند ہزار سے ہمارا گھر چل رہا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو مجھے کہہ دیتے۔ ہاں، وہ تنزیہ بولی، ہر بات تمہیں بتانی پڑتی ہے، خود تو تمہیں کبھی پتہ نہیں چلتا۔ امی پلیز کھانا کھا لیں آرام سے۔ کومل نے ناراضگی سے ماں کو دیکھا۔ ہاں، ماں کو ہی ٹوکتی رہنا، باپ کو کچھ نہ کہنا، جسے کوئی ہوش ہی نہیں، جو نہ جانے کس دنیا میں مگن ہے۔ توفیق نہیں ہوتی حال احوال پوچھنے کی، آج پتہ نہیں کیوں منہ اٹھا کے یہاں آ گیا۔ کہو اپنے باپ سے جو بومب ہمارے سروں پہ پھوڑنا ہے اب پھوڑ دے۔ نئی بیگم نے بڑاس نکالنے کے بعد سامنے دیکھا تو وہ تینوں انہیں دیکھ رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں بس کر دیں امی، لعنت تو تم جیسی اولاد پہ۔ جب باتوں کا نتیجہ حسب منشا نہ نکلا تو وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ گئیں، جانتی تھیں ان کے بولنے کا کڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ آدمی نیت کر کے آیا ہے کہ وہ رکے گا تو وہ جتنی مرضی جلی کٹی سنا لیں، وہ مقررہ وقت پر ہی جائے گا۔ تیزی سے چلتے ہوئے اس نے کلائی پہ بندی گھڑی پہ نظر ڈالی، جہاں 11:10 ہو چکے تھے۔ اس کی سائیکالوجی کی کلاس پورے 11 بجے سٹارٹ ہوتی تھی، اور سائیکالوجی کی پروفیسر مس عشرت سخت گیر ہونے کے ساتھ وقت کی پابند تھیں۔ زمل کو ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں 4 بڑے ہال نما کمرے تھے اور چاروں میں سائیکالوجی کی کلاسیں ہوتی تھیں۔ ساری کلاسوں میں طالبات شور شرابہ کر رہی تھیں، صرف ایک کمرے کا دروازہ بند تھا اور وہ کمرہ اس کی مطلوبہ کلاس تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہلکا سا دروازہ کھول کے اندر جھانکا، تبھی مس عشرت نے سر گھما کے دروازے کی طرف دیکھا۔ گیس کم ان۔ مس عشرت کی کرخت آواز سنائی دی۔ وہ اندر داخل ہوتے خالی کرسی کی تلاش میں آگے بڑھی، جب مس عشرت کی آواز پہ اس کے قدم رکے۔ کلاس 10 منٹ پہلے شروع ہو چکی ہے، کہاں تھی آپ؟ وہ اب اینک کے پار سے اسے گھور رہی تھیں۔ میم، میری لاسٹ کلاس ابھی ختم ہوئی ہے، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ رول نمبر کیا ہے آپ کا؟ 801۔ ٹھیک ہے، آج آپ کی اٹینڈنس نہیں لگے گی، کہہ کر انہوں نے دوبارہ لیکچر شروع کر دیا، جبکہ وہ مرے مرے قدموں سے سب سے آخر میں رکھی خالی کرسی پہ جا کے بیٹھ گئی۔ لیکچر ختم ہوتے ہی وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھی، لیکن 2 قدم کے بعد وہ منہ کے بل گری۔ منہ کا بچاؤ تو کر لیا تھا، پر کوہنی اور گھٹنوں پر بڑی زور سے لگی تھی۔ اوپر سے ان 4 لڑکیوں کے کہکہوں پر اس کا خون مزید خشک ہوا۔ کیا ہوا مس ہربونگ؟ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اتنی بڑی ٹانگ نظر نہیں آئی؟ اس لڑکی نے اپنی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا جس نے اسے گرایا تھا۔ زمل نے گہرا سانس لے کے اپنے زخمی گھٹنے اور کوہنی کو دیکھا۔ اتنی بڑی بڑی آنکھوں میں جو سبز نگینے فٹ ہیں، ان سے دکھائی بھی دیتا ہے یا نہیں؟ اس کی دوسری دوست نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ زمل نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا جو مٹی میں گرنے کی وجہ سے گندا ہو گیا تھا۔ ارے تم تو یوں دوپٹہ لپیٹ کے آتی ہو جیسے تمہارا یہاں لڑکیوں سے بھی پردہ چل رہا ہے۔ کہنے کے ساتھ اس تیسری لڑکی نے جھٹکے سے اس کے سر پہ لیا ہوا دوپٹہ کھینچا۔ اتنی بدتمیزی پر زمل کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں۔ مسئلہ کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ اس نے ایک غصیلی آواز سنی تو زمل نے بے ساختہ دھندلی نظروں سے اسی طرف دیکھا۔ وہ فریحہ تھی، اس کی کلاس فیلو، جو چلتی ہوئی ان 4 کے سامنے آ کے رکی تھی۔ کیوں تنگ کر رہی ہو اسے؟ تنگ تو نہیں کر رہے، بات ہی کر رہے ہیں، پہلی باری فریحہ کو صفائی دیتے ہوئے بولی۔ وہ جب تم لوگوں سے بات نہیں کرتی تو تمہیں بھی اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بس اتنا ہی سنا تھا۔ وہ ان سب کو بحث کرتا چھوڑ کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ گراؤنڈ کے آخری سرے پہ بنے بینچ پہ بیٹھ کر اس نے آنکھوں میں امٹنے والے آنسوؤں کو بہہ جانے دیا، کیونکہ فٹ بال گراؤنڈ کا یہ سرا قدرے سنسان تھا۔ اسے داخلہ لیے 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ شروع میں صرف کتابیں مشکل لگتی تھیں، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ آسان لگنے لگیں تو ارد گرد کا ماحول مشکل لگنے لگا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اکیلی تھی، کیونکہ غلام عباس نے کہہ دیا تھا انہیں فضول کی دوستیاں پسند نہیں، تو اس نے کسی سے دوستی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ 4 لڑکیوں کا گروپ اسے بہت تنگ کر رہا تھا۔ وہ اس کی ہر کلاس میں پہنچ جاتی تھیں، چاہے وہ ان کی ہو یا نہ ہو۔ پہلے انہوں نے اس سے دوستی کرنے کی پوری کوشش کی، جب اس نے نظر انداز کیا تو وہ یوں اسے چھیڑنے لگی تھیں۔ ان لڑکیوں کا شمار کالج کی بدنام لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ نئی لڑکیوں کو تنگ کرنا، ان سے پیسے چھیننا، لڑکیوں سے دوستی کر کے انہیں غلط کاموں کے لیے مجبور کرنا، غرض ہر برا کام ان سے جڑا تھا۔ زمل کو ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ جہاں انہیں دیکھتی ڈر کر چھپ جاتی، پر کب تک؟ وہ اسے ڈھونڈ لیتی تھیں اور تنگ کرتی تھیں۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے وہ گھر میں بتائے۔ اگر وہ گھر میں بتاتی تو شاید سب اس کا مذاق اڑاتے کہ وہ لڑکیوں سے ڈرتی ہے، پر وہ کیا کرتی؟ اسے ہر برے انسان سے جس کی آنکھوں میں یا لمس سے غلاظت محسوس ہوتی ڈر لگتا تھا۔
جب کبھی اس نے کسی ایسے انسان کا پردہ فاش کرنے کی کوشش کی تو الٹا اسے ہی مارا اور ڈرایا گیا تھا۔ کوئی اس کی مدد نہیں کر پایا تھا، حتیٰ کہ اس کی سگی ماں بھی نہیں۔ اس نے دوپٹے سے اپنے گیلے چہرے کو صاف کیا، تبھی کوئی دھپ سے اس کے قریب آ کے بیٹھا۔ ڈر کے مارے زمل کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ریلیکس یار، میں ہوں۔ اس کی اڑی رنگت دیکھ کر فریحہ نے اسے ریلیکس ہونے کا اشارہ کیا۔ زمل نے جلدی سے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ تم رو رہی ہو؟ فریحہ نے چہرہ جھکا کے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، اس نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ رو تو تم رہی ہو، اب یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ زمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ زمل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہماری انگلش کی کلاس سیم ہے اور میں اکثر تمہارے ساتھ بیٹھتی ہوں، یقیناً تم نے نوٹس نہیں کیا ہوگا۔ آخر میں وہ شرارتی انداز میں مسکرائی، جبکہ زمل سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سنجیدگی دیکھ کر فریحہ بھی سنجیدہ ہوئی۔ کلاس کیوں نہیں لی؟ وہ اسے ایسے بات کر رہی تھی جیسے پتہ نہیں کتنی بے تکلفی ہو۔ آج ٹیسٹ تھا، میری تیاری اچھی نہیں تھی۔ زمل شرمندگی سے بولی۔ تیاری تو میری بھی اچھی نہیں تھی، لیکن میں نے جو بھی سمجھ آئی لکھ کے آ گئی۔ وہ کندھے اچکا کے بولی۔ زمل دل ہی دل میں اس کی بہادری سے متاثر ہوئی۔ ان کے درمیان پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں اب دور گراؤنڈ میں بیٹھی لڑکیوں کو دیکھنے لگیں جو فٹ بال سے کھیل رہی تھیں۔ میں نے آپ کو تھینکس بھی بولنا تھا۔ زمل کے کہنے پر فریحہ نے گردن گھما کے ارد گرد دیکھا اور پھر دوبارہ زمل کو، مجھ سے کہہ رہی ہو؟ جی۔ زمل کو فریحہ کی حیرت پر حیرانی ہوئی، کیونکہ ان کے علاوہ اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ تم نے مجھے آپ کہا تو مجھے لگا پیچھے کوئی سینئر اسٹوڈنٹ کھڑی ہوگی۔ فریحہ نے کہتے ہوئے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تو زمل اس کے انداز پر بے ساختہ مسکرائی تھی۔ میں تمہیں تم کہتی ہوں، تم بھی مجھے تم کہہ کے مخاطب کر سکتی ہو۔ ہم کلاس فیلوز ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایج فیلو بھی ہوں گے۔ زمل نے مسکرا کے سر ہلایا۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ فریحہ نے اپنا دایاں ہاتھ زمل کی طرف بڑھایا، جسے دیکھ کر زمل کے چہرے پر کشمکش کی کیفیت تھی۔ ارے دوستی کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا تم سوچ میں پڑ گئی ہو۔ یقین مانو میں بہت اچھی لڑکی ہوں اور بہت اچھی دوست ثابت ہوں گی۔ زمل کبھی اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ انسانوں کو پہچان سکتی ہے، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی اچھی دوست بنے گی۔ اس نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دل دیا ہے، جان بھی دیں گے، اے صنم تیرے لیے۔ گاڑی میں محمد عزیز کی سریلی آواز گونج رہی تھی۔ فرقان کو پرانے گانے اتنے پسند نہیں تھے، لیکن آواز اتنی سریلی تھی کہ وہ خاموشی سے پورا گانا سن رہا تھا۔ گانا ختم ہوتے ہی اس نے کار ڈرائیو کرتے ضامن کو دیکھا، جو ضرورت سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ خیریت ہے؟ مکھڑے پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ خیریت ہی ہے، وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ اچھا؟ فرقان کا اچھا ایسا تھا جیسے یقین نہ آیا ہو۔ یہ اتنا پرانا گانا کہاں سے ملا تمہیں؟ ڈیڈی کا فیوریٹ ہے، لیکن مجھے بھی پسند ہے۔ وہ تو مجھے پتا ہے، تمہارا اوپر کا ڈھانچہ ماڈرن اور جوان ہے، پر اس جسم کے اندر کوئی بہت ہی بوڑھی روح کا بسیرا ہے۔ اس نے بہت پر زور دے کے کہا۔ تمہیں برا لگ رہا ہے تو بدل لو۔ برا تو خیر نہیں لگ رہا، بس تمہاری خاموشی بری لگ رہی ہے۔ میں پہلے بھی کوئی اتنی باتیں تو نہیں کرتا تھا۔ وہ سنجیدہ ضرور تھا، پر اس کی ہر بات کا جواب دے رہا تھا۔ کوئی پریشانی ہے؟ مذاق چھوڑ کے اب فرقان بھی سیریس ہوا تھا۔ میں پریشان ہوں۔ انکل آنٹی کی لڑائی ہوئی ہے؟ وہ اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ فی الحال تو نہیں ہوئی۔ مما پپھو کے ساتھ زیادہ فرینڈلی بیہیو تو نہیں کر رہی، لیکن اگنور بھی نہیں کر رہی۔ شاید مشی خالہ نے سمجھایا ہے۔ تو اس میں پریشانی والی بات کیا ہے؟ ساری بات سن کے فرقان بولا۔ میں پپھو کے لیے پریشان ہوں، انہیں کینسر ہے۔ اوہ! فرقان کے منہ سے نکلنے والی اوہ بے ساختہ تھی۔ ان کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ صرف ڈیڈی سے ملنے آئیں۔ شاید وہ اپنی بیماری کو لے کے ڈر گئی ہیں۔ یار ڈرنا تو بنتا ہے۔ فرقان بھی سن کے اداس ہوا۔ پھپھو نے اسد کو بتانے سے منع کیا تھا، لیکن میرے مجبور کرنے پر اس نے مجھے بتا دیا۔ پر اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں کسی سے بات نہ کروں، کیونکہ پھپھو نہیں چاہتی۔ وہ اپنے بھائی سے اتنا پیار کرتی ہیں کہ اس تکلیف اور مشکل کے باوجود ان سے ملنے آ گئیں۔ کتنی خواہش ہوگی ان کی کہ اپنے بھائی کو اپنی تکلیف، اپنا درد بتائیں، لیکن صرف مما کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس میں آنٹی کا کیا ذکر؟ فرقان نے الجھ کے اسے دیکھا۔ مما ڈیڈی کی فیملی کو پسند نہیں کرتی، اس لیے ڈیڈی اتنے سال پاکستان بھی نہیں گئے۔ اب اگر پھپھو اپنی بیماری کا ذکر کریں تو شاید مما کو لگے وہ ڈیڈی سے فائنینشلی کوئی ہیلپ چاہتی ہیں۔ لیکن اگر روبی آنٹی ایسا سوچتی ہیں تو اس میں حرج تو کوئی نہیں۔ بالکل صحیح، پھپھو کا ڈیڈی پہ پورا حق ہے اور ڈیڈی کا بھی فرض ہے وہ اپنی بہن کی مدد کریں، بغیر جتائے، بغیر کسی کی نالج میں لائے۔ اگر ڈیڈی کو لگتا ہے مما کو پرابلم ہو سکتی ہے تو نہ بتائیں انہیں۔ کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا موڑ احتیاط سے کاٹا، جبکہ فرقان پرسوچ انداز میں
सामने सड़क को देखने लगा। थोड़ी देर बाद फिर ज़ामिन की गंभीर आवाज़ गाड़ी में गूंजी। मैं पप्पू की हेल्प करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं किसी को जवाबदेह नहीं, और ना ही मैं डैडी की तरह मम्मा से डरता हूँ। और अगर मम्मा को पता भी चला तो वो मेरे सामने तो पप्पू को कुछ नहीं कहेंगी, पीछे से बातें सुना सकती हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं बिल्कुल नहीं चाहता पप्पू की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो। तो तुमने क्या सोचा है? फुरकान के पूछने पर उसने गहरा सांस लिया। मैंने सोचा है कि मैं असद से पूछ के पप्पू के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दूं, और अगर उन्हें बुरा लगा तो मैं उनसे बात कर लूँगा। अगर तुम सोच चुके हो तो परेशानी किस बात की है? असद ने मुझे मना किया है कि पप्पू की बीमारी के बारे में किसी से बात ना करूं, लेकिन मेरे ख्याल में डैड को इस बात का इल्म होना चाहिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा उन्हें बताऊं या ना बताऊं। मेरे ख्याल में छुपाने से ज़्यादा बताना ज़रूरी है। उनकी बहन है, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान जाके पप्पू को कुछ हो गया तो सारी उम्र तुम्हें अफसोस रहेगा कि वक्त पर तुमने उनकी बीमारी का अंकल को बता देते। मेरे ख्याल में तुम्हें बता देना चाहिए। आगे अंकल पे डिपेंड करता है वो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। फुरकान के घर के आगे वो गाड़ी रोक चुका था और अब इस तरह भी अंदाज में अपनी पेशानी मसल रहा था। डैडी पप्पू से बहुत प्यार करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे उन्हें बताऊं। मैं उनको दुखी नहीं देख सकता। ज़ामिन, इतनी हिम्मत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। फुरकान ने उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे जैसे दिलासा और हौसला दिया था। तुम ऐसा करो, अंदर चलो, मैं अंकल को यहाँ बुला लेता हूँ, तुम आराम से बात कर लेना, और जहाँ तुम्हें लगा तुम बात नहीं कर सकोगे मैं हैंडल कर लूँगा। ज़ामिन ने मोहब्बत भरी ममनून नज़रों से उसे देखा। खाने को बेच रहा हूँ, खा लेना। फुरकान के निकलते ही उसने सोफ़े से टेक लगा के आंखें मूंद लीं और दिल ही दिल में वो लफ्ज़ तरतीब देने लगा जिससे उसके बाप को कम से कम तकलीफ़ का एहसास हो। वो फुरकान के कमरे में बैठा था जब दरवाज़ा खोल के पहले फुरकान और उसके पीछे परेशान से हाशिम अली अंदर दाखिल हुए। उस पर नज़र पड़ते ही वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े। ज़ामिन, तुम ठीक हो ना? उन्होंने उसे दोनों बाजुओं से थामते उसका मुकम्मल जायज़ा लिया। मैं ठीक हूँ डैडी, उसने मुस्कुरा के उन्हें तसल्ली दी। फुरकान ने मुझे अचानक फ़ोन करके यहाँ इतनी इमरजेंसी में बुलाया, मैं डर गया था। वो वाकई घबराए हुए लग रहे थे। ज़ामिन ने बेचारगी से फुरकान की तरफ देखा। वो सिर्फ अचानक बुलाए जाने पे इतने परेशान हो गए थे, और जब उन्हें इकलौती बहन की बीमारी का पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी। उसकी शक्ल देख के फुरकान ने नज़रों से उसे तसल्ली दी। हाशिम अली ने उन दोनों को नज़रों के इशारे करते देख लिया था। कोई बात हुई है ज़ामिन? कुछ छुपा रहे हो तुम लोग? उन्होंने ज़ामिन को देखने के बाद फुरकान को देखा। इससे पहले उन दोनों में से कोई बात करता, फुरकान की बहन दस्तक देकर अंदर आई। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें 3 मग थे और एक प्लेट में सैंडविच थे। उसने ट्रे हाशिम अली के सामने टेबल पर रखी। थैंक यू बेटा, उनके कहने पर वो मुस्कुरा के बाहर निकल गई। फुरकान, मुझे सस्पेंस से उलझन हो रही है बेटा, तुम ही कुछ बोलो। अंकल, ज़ामिन ने आपसे बात करनी है। फुरकान के कहने पर हाशिम ने परेशानी से ज़ामिन के झुके सर को देखा। ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए ज़ामिन को अपने दोस्त जैसे बाप से बात करते हुए झिझक हो रही थी? ज़ामिन, उनकी पुकार में हज़ारों अंदेशे झलक रहे थे। ज़ामिन ने सिर उठा के अपने बाप को देखा जो बेहद परेशान लग रहे थे। वो गहरा सांस लेके उठा और उनके करीब सोफ़े पे जाके बैठ गया। मुझे ठीक ठीक बताना ज़ामिन, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, कुछ हुआ है? वो बगौर उसके चेहरे को देख रहे थे। ज़ामिन ने गहरा सांस लेके खुद को बात करने के लिए तैयार किया। मैं ठीक हूँ डैडी, मुझे आपसे पप्पू के मुतल्लिक बात करनी है। रूबी के मुतल्लिक? वो चौंके। तुम्हारी माँ ने फिर कुछ किया है? उनके माथे पे बल पड़े। नहीं, वो बात नहीं। तो फिर क्या है? उसके अंदाज उन्हें हैरान और परेशान कर रहे थे। डैडी, पप्पू को कैंसर है, तेज़ी से कहने के बाद उसने उनका चेहरा देखा, जिनके चेहरे पर नासमझी और बेयकीनी की कैफियत थी। उनको मुसलसल खामोश देखकर उसने उनका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे तो पूरे ख़ानदान में किसी को ऐसी बीमारी नहीं हुई, और वो तो बिल्कुल ठीक है। ज़ामिन, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। अगर ऐसा होता तो वो मुझे ज़रूर बताती। तुम्हें किसने कहा? क्या रूबी ने तुम्हें बताया? नहीं डैडी, मुझे असद ने बताया है। फर्स्ट स्टेज पर है, जल्दी पता चल गया है। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू करना था, फिर कीमो होनी थी, पर पप्पू ने कहा पहले वो अपने भाई से मिलेंगी। उन्हें डर था अगर उन्हें ट्रीटमेंट के दौरान कुछ हो गया तो वो आपसे मिल नहीं सकेंगी। हाशिम अली एकदम बिलक बिलक के रोने लगे। उनको यूं रोता देखकर ज़ामिन की आंखें छलक पड़ी थीं। उसने बेसाख्ता उन्हें अपने बाजुओं के हल्के में लिया। वो बच्चों की तरह उससे लिपट गए थे। दीवार से लगे फुरकान की आंखें भी नम हुई थीं।
میری بہن اتنے درد میں ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ وہ بار بار یہ فکرہ دہرا رہے تھے، لعنت ہے مجھ جیسے بھائی پہ۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے، ڈیڈی پلیز حوصلہ کریں۔ کیسے حوصلہ کروں زامن، کیسے؟ اتنے سال میں اس سے بے خبر رہا، اب بھی اگر وہ نہ آتی تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا، اور اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتا۔ وہ اب بھی رو رہے تھے۔ ڈیڈی پھپھو کو دیکھیں کتنی بہادر ہیں، انہوں نے کسی کو اپنی بیماری کا نہیں بتایا۔ یقیناً وہ نہیں چاہتی کہ کوئی ان سے ہمدردی کرے یا ترس کھائے۔ ہمیں بالکل شو نہیں کرنا ہے کہ ہمیں یہ بات پتہ ہے۔ میں کیسے خود کو حوصلہ دوں؟ وہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے کی بیک سے ٹیک لگا گئے۔ ڈیڈی پھپھو نہیں چاہتی تو ہمیں ان کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ مجھے بھی پتہ نہ چلتا اگر اسد کے منہ سے اچانک نہ نکلتا۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں کسی سے کوئی بات نہ کروں، لیکن مجھے مناسب نہیں لگا کہ آپ کو لا علم رکھا جائے۔ پھپھو کی فائنینشلی حالت بھی اتنی اچھی نہیں، یہاں آنے کے لیے شاید انہوں نے اپنا زیور بیچا ہے۔ زامن کی بات سن کر ہاشم علی نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ میں پھپھو کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس طرح کہ پھپھو کی سیلف رسپیکٹ ہرٹ نہ ہو۔ ہاشم نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، وہ میری ذمہ داری ہے، میں خود اس کا علاج کراؤں گا، کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ اس سے بے خبر رہ کر جو گناہ میں کر چکا ہوں اس کی تلافی کروں گا، کہہ کے انہوں نے دوبارہ زامن کو دیکھا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کے چوما۔ بہت شکریہ میرے بچے، میرا اتنا احساس کرنے کے لیے، میری بہن کی اتنی عزت کرنے کے لیے۔ ڈیڈی، وہ دکھ سے بولا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ میرے ڈیڈی ہیں، میں آپ سے جتنی محبت کرتا ہوں کبھی بتا نہیں سکتا، نہ لفظوں سے اور نہ ہی اپنے کسی ایکشن سے۔ وہ میری پھپھو ہیں، آپ کی وجہ سے وہ مجھے بہت عزیز ہیں۔ میں اگر ان کے لیے کچھ کروں گا تو احسان نہیں ہوگا، ہر بیٹا اپنی ماں کے لیے کرتا ہے۔ ہاشم علی کتنی دیر تک اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے رہے، پتہ نہیں وہ ان کی کون سی نیکی کا صلہ تھا۔ مما سے اس سلسلے میں آپ کوئی بات نہیں کریں گے؟ زامن کے کہنے پہ انہوں نے گہرا سانس لیا، اور انشاءاللہ پھپھو بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے پھپھو اور اسد کے لیے کچھ اور بھی سوچا ہے، لیکن وہ میں آپ کو وقت آنے پہ بتاؤں گا۔ زامن کے کہنے پر ہاشم علی نے سر ہلایا۔ انہوں نے تفصیل نہیں پوچھی کہ اس نے کیا سوچا ہے، کیونکہ وہ ابھی تک الجھے تھے۔ زامن، میں اگر روبی سے بات نہیں کروں گا تو مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا۔ ان کی آواز میں اضطراب نمایاں تھا۔ فرقان جو خاموشی سے سب سن اور دیکھ رہا تھا، زامن کو کشمکش میں دیکھ کر آگے بڑھا اور ان کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ انکل، اگر آپ روبی آنٹی سے بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، آپ جو ان کو تسلی دے سکتے ہیں وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ زامن بس اس لیے منع کر رہا تھا کہ روبی آنٹی کی فیلنگز ہرٹ نہ ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں فرقان، لیکن مجھے اسے گلے لگا کے تسلی دینی ہے، اس کی ساری فکریں سننی ہیں اور انہیں دور کرنے کی یقین دہانی کروانی ہے تاکہ وہ کوئی سٹریس نہ لے۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں اس کا بھائی اس قابل ہے کہ اسے علاج کے لیے کچھ بھی بیچنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا لہجہ تکلیف زدہ تھا جو زامن اور فرقان دونوں نے محسوس کیا۔ ٹھیک ہے ڈیڈی، جیسے آپ کو ٹھیک لگے، واقعی آپ سے بات کر کے پھپھو کو زیادہ اچھا لگے گا۔ اس نے ایک بار پھر انہیں بازو کے حلقے میں لے لیا تھا۔ یہ پیراگراف جو میں نے انڈر لائن کیا ہے اس کو یاد کر لو، بلکہ ایسا کرو پہلے اس کو پڑھو، اچھی طرح سمجھو، پھر اسے اپنے لفظوں میں لکھنے کی کوشش کرو۔ خالہ کے کہنے پر زمل نے کتاب اس کے ہاتھ سے لے لی۔ خالہ نے بغور اس کا اترا چہرہ دیکھا۔ طبیعت ٹھیک ہے زمل؟ پھر اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ آج میرا ٹیسٹ تھا انگلش کا، میں تیاری نہیں کر سکی۔ حماد بھائی نے مجھے کہا تھا وہ مجھے سمجھا دیں گے، لیکن کل وہ لیٹ آئی تو مجھے اچھا نہیں لگا انہیں ڈسٹرب کرنا۔ تم بھی بزی تھیں تو کچھ غلط نہ لکھ بیٹھوں، میں نے کلاس ہی نہیں لی۔ خالہ نے مسکرا کے اس کا چہرہ دیکھا۔ بس اتنی سی بات، ایسا ہو ہی جاتا ہے، اس میں اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ میں خود اکثر کوئی کلاس چھوڑ دیتی ہوں۔ خالہ کے کہنے پر زمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم بھی ٹیسٹ یاد کر کے نہیں جاتی؟ ہاں تو اور کیا، میں کوئی جینیس تھوڑی ہوں، مجھے بھی کئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر ٹھیک ہے۔ خالہ کے کہنے پر زمل نے خوشی سے سر ہلایا اور اس کے ایسے کرنے پر خالہ بے ساختہ مسکرائی۔ وہ واقعی بہت بھولی تھی۔ ایک اور بات بھی کرنی تھی۔ وہ خالہ کے تھوڑے قریب ہو کر سرگوشی کے انداز میں بولی تو خالہ بے ساختہ انداز میں الرٹ ہوئی۔ بابا نے مجھے منع کیا تھا کوئی دوست نہیں بنانی، کالج صرف پڑھائی کے لیے ہوتا ہے، اور حالہ میں نے کسی سے دوستی نہیں کی، لیکن ایک لڑکی ہے فریحہ، وہ بہت اچھی ہے، میری انگلش اور سائیکالوجی کی کلاس میں ہوتی ہے۔ اتنی لمبی تمہید پر خالہ نے الجھ کے اسے دیکھا۔ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہے، اس نے آج دوستی کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں منع نہیں کر سکی، کہہ کر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اگر اچھی لڑکی ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ خالہ اب بھی نہیں سمجھی۔ بابا نے دوستی سے منع کیا تھا۔ اوہ، خالہ نے سمجھ کر سر ہلایا۔ بابا کا وہ مطلب نہیں تھا، بابا بس یہ چاہتے ہیں تم پڑھائی پہ دھیان دو اور تم یہاں نہیں ہو،
کسی کو جانتی نہیں تو بس اس لیے وہ چاہتے ہیں تم نئے لوگوں سے دور رہو۔ کیا پتہ کون اچھا ہے کون برا ہے؟ زمل نے سمجھ کے سر ہلایا۔ لیکن فریحہ اچھی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے، تو کیا میں اس سے دوستی کر سکتی ہوں؟ ہاں کر سکتی ہو، دوست اچھے ہوتے ہیں اگر وہ آپ سے مخلص ہوں، تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ آپ اپنا دکھ درد انہیں بتا سکتے ہیں۔ زمل غور سے حالہ کو سن اور دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا اسے حالہ کو ان لڑکیوں کے بارے میں بھی بتانا چاہیے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی ہارن کی آواز کے ساتھ گیٹ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ بابا آ گئے۔ حالہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ زمل بھی تیزی سے اپنی کتابیں سمیٹتے اٹھی۔ وہ ابھی لاؤنج میں ہی تھیں جب عباس صاحب اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم بابا۔ ان دونوں نے اکٹھے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ سنجیدگی سے سلام کا جواب دیتے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ تبھی نفیسہ لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ وہ نماز پڑھ کے آ رہی تھیں۔ کھانا لگاؤں؟ نہیں، میں غیور کی طرف سے کھا کے آیا ہوں۔ اچھا؟ وہ کچھ حیران ہوئی کیونکہ وہ کھانا ہمیشہ گھر آ کے کھاتے تھے۔ چائے پئیں گے؟ نہیں۔ اب کہ نفیسہ نے بغور ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ حارث آ گیا ہے؟ نہیں، ابھی تک نہیں آیا۔ اور حماد؟ وہ شاہانہ کے ساتھ گیا ہے، اسے بچوں کی کچھ شاپنگ کرنی تھی۔ ان کی بات سن کے انہوں نے ہنکارا بھرا۔ وہ کچھ الجھے لگ رہے تھے۔ فرحانہ کا فون آیا تھا؟ فرحانہ کے نام پر سائڈ کاؤچ پہ بیٹھی زمل نے چونک کر عباس صاحب کی طرف دیکھا، جبکہ نفیسہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ فرحانہ کا؟ کیا اس کا فون آنا تھا؟ وہ حیران ہونے کے بعد الٹا ان سے پوچھنے لگیں تو عباس صاحب نے زمل کی طرف دیکھا جو ان کو آس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے فرحانہ کا نمبر ملا کے موبائل زمل کی طرف بڑھایا اور خود اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تسلی سے بات کرو بیٹا۔ نفیسہ بھی اس کا کندھا تھپ تھپا کر کمرے کی طرف چلی گئیں۔ حالہ پہلے ہی جا چکی تھی، اب لاؤنج میں وہ اکیلی تھی۔ فرحانہ کی ہیلو سنتے ہی اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئیں۔ امی؟ زمل؟ فرحانہ نے بے چین ہو کے اس کا نام لیا۔ کیسی ہو میری جان؟ کتنا یاد کرتی ہوں تمہیں۔ وہ شاید رو پڑی تھی۔ رو تو وہ بھی رہی تھی۔ بولو میری گڑیا، میرے کان ترس گئے ہیں تمہاری آواز سننے کے لیے۔ میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ میں خود تمہیں بہت یاد کرتی ہوں، بہت اداس ہوں لیکن مطمئن ہوں تم اپنے گھر ہو، اپنوں کے پاس۔ یہ احساس کہ اب تم محفوظ ہو مجھے راتوں کو سونے دیتا ہے، ورنہ جب تم وحید بھائی کے گھر تھیں یا یہاں تھیں تو میں سو نہیں پاتی تھی، سارا دھیان تمہاری طرف رہتا تھا۔ اس وقت کو یاد کر کے اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہاں سب کیسے ہیں زمل؟ تمہیں پیار کرتے ہیں؟ ان کا سوالیہ لہجہ اندیشوں سے بھرا تھا۔ سب بہت اچھے ہیں امی، یہاں سب مجھے پیار کے ساتھ عزت بھی دیتے ہیں، بہن بیٹی دوست ہر لحاظ سے۔ بابا نے میرا ایڈمیشن شہر کے سب سے اچھے کالج میں کروایا ہے۔ وہ میرے لیے ڈھیر سارے کپڑے خریدتی ہیں، ان کے ساتھ میچنگ جیولری اور جوتے۔ آپ کو پتہ ہے نا مجھے چوڑیاں کتنی پسند ہیں۔ پھپھو نے مجھے اتنی چوڑیاں لے کے دی ہیں، میرے پاس اتنے کپڑے ہیں امی جتنے میں نے 16 سالوں میں نہیں پہنے۔ اس کی باتیں سن کے فرحانہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی، لیکن زمل اب بھی بول رہی تھی، تائی امی مجھے بہت پیار کرتی ہیں خالہ کی طرح، اور انوری بوا وہ بہت اچھی ہیں امی، بہت پیار کرتی ہیں مجھے۔ ان کے پاس اتنی کہانیاں اور قصے ہوتے ہیں کہ گھنٹوں گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ میرے سر میں تیل کی مالش کرتی ہیں۔ خالہ کے بال مجھ سے لمبے ہیں نا، تو بوا چاہتی ہیں میرے بھی خالہ جیسے لمبے ہو جائیں۔ وہ کہہ کے مسکرائی۔ مجھے صبح اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کے دیتی ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا امی، آپ کو اجازت نہیں تھی میرے لیے کچھ بنانے کی، یا آپ کو ٹائم نہیں ملتا تھا کیونکہ فہد اور ارم نے اسکول جانا ہوتا تھا، انکل اور ان کی امی ابو کو ناشتہ دینا ہوتا تھا، شاید اس لیے آپ مجھے ناشتہ دینا بھول جاتی تھی۔ زمل کی بات پہ فرحانہ نے اپنے ہونٹوں پر زور سے ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکا۔ حماد بھائی؟ دوسری طرف وہ کہہ رہی تھی، حماد بھائی بالکل بڑے بھائیوں کی طرح میرا خیال رکھتے ہیں، مجھے تنگ بھی کرتے ہیں جیسے حالہ کو کرتے ہیں۔ حالہ ان کی شرارتوں کا برا مان جاتی ہے، لیکن امی مجھے برا نہیں لگتا، ان کی شرارت میں بھی عزت ہوتی ہے۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ رند رہی تھی۔ اور امی، حالہ کی شکل بالکل میرے جیسی ہے، ہم بالکل بہنیں لگتی ہیں، بس 19-20 کا فرق ہے۔ کہہ کے وہ روتے روتے ہنستی، اور ان کی ہنسی سن کر فرحانہ بھی روتے روتے مسکرائیں۔ اور وہ 19-20 پتہ ہے کیا ہے؟ آنکھیں۔ حالانکہ بہت خوبصورت آنکھیں ہیں۔ میری بیٹی کی کم خوبصورت آنکھیں ہیں، فرحانہ محبت سے بولی۔ تمہیں یوں خوش دیکھ کر ایک سکون سا اتر آیا ہے میرے اندر۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کیوں میں نے اتنے سال برباد کیے، بہت پہلے مجھے تمہیں تمہارے اصل کی طرف بھیج دینا چاہیے تھا۔ ان کی آواز میں یاسیت اور افسردگی محسوس کر کے زمل نے انہیں تسلی دی۔ امی، میری قسمت میں وہ وقت ایسے ہی لکھا تھا، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ میں اب محفوظ ہوں۔ زندگی میں اب کبھی ان برے لوگوں اور برے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کی بات پر فرحانہ بے ساختہ بولی، میری بیٹی سمجھدار ہو گئی ہے،
وہ جو ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی، ٹھیک طرح سے بات نہیں کر پاتی تھی، کتنی خود اعتمادی سے بات کر رہی تھی۔ یقیناً اس گھر میں رہنے والوں نے اسے اپنا لیا تھا۔ حارث کیسا ہے؟ وہ جو اب بڑے آرام سے ہو کے بات کر رہی تھی، اس نام پہ بوکھلا کے رہ گئی۔ وہ بھی اچھے ہیں، میں نے بچپن میں دیکھا تھا اسے، تب تو بہت کیوٹ سا تھا، اب کیسا لگتا ہے؟ وہ بڑے اشتیاق سے پوچھ رہی تھیں، جبکہ اس کے بارے میں بتاتے ہوئے زمل کی زبان جیسے تالو سے چپک کے رہ گئی اور گال تپنے سے لگے تھے۔ زمل؟ اس کی مسلسل خاموشی پر فرحانہ نے زور سے اسے پکارا۔ امی اب بھی پیارے ہیں۔ اس کے شرمیلے انداز پر وہ کھل کر ہنسی تھی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یوں ہی خوش اور آباد رکھے، میری دعا ہے حارث، اور تمہارا ساتھ تا زندگی رہے۔ وہ تمہیں اتنی محبت اور خوشیاں دے کہ تمہارا دامن تنگ پڑ جائے۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی بنائے رکھے۔ وہ اسے دعائیں دے رہی تھیں اور وہ ہر دعا پر دل سے آمین کہہ رہی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد فرحانہ کتنی دیر تک ویسے ہی بیٹھی رہیں اور اسے آنے والے خطرے سے آگاہ کرنا چاہتی تھیں، لیکن پہلی بار انہوں نے اس کی آواز میں اتنی خوشی محسوس کی تھی۔ وہ اسے کوئی بری خبر دے کر اس کی خوشی برباد نہیں کرنا چاہتی تھیں، اور پھر یہ ایک وہم بھی تو ہو سکتا تھا، اور اگر ایسا کچھ ہے بھی تو بھی وہ غلام عباس کو سب بتا چکی ہیں اور انہیں یقین تھا وہ اپنوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تم گھر کیوں نہیں گئے؟ میں گھر گیا تھا، وہاں سب تمہیں کتنا یاد کر رہے تھے۔ معین نے بیگ سے چیزیں نکالتے ہوئے صوفے پر نیم دراز ثاقب سے کہا۔ جانتا ہوں، اور یہ چھٹیاں آئی بھی اچانک۔ ملکی حالات خراب نہ ہوتے تو یونیورسٹیز بھی بند نہ ہوتی، اور ان 10 چھٹیوں میں ہوتا کیا، آنے جانے میں 2 دن ویسے ہی برباد ہو جاتے، 6-7 دن بچتے جو خیر سے رشتہ داروں سے ملنے میں گزر جاتے، فائدہ کیا ہوتا؟ اس نے اٹھتے ہوئے انگڑائی لی۔ میری سوچ سے زیادہ سست ہو تم۔ اس کے انگڑائی لینے پر معین نے برا سا منہ بنایا۔ تمہاری طرح ایکٹیو ہونے کا شوق بھی نہیں مجھے۔ ثاقب نے آنکھیں گھما کے اس کا مذاق اڑایا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ معین سارا کام چھوڑ کے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے گھورنے لگا۔ اب مطلب بھی میں سمجھاؤں؟ سمجھدار ہو سمجھ جاؤ۔ نہیں میں سمجھدار نہیں، تم مجھے بتاؤ یہ آنکھیں گھما کے بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے تل ملانے پر ثاقب کی ہنسی نکل گئی۔ کوئی مطلب نہیں تھا۔ نہیں تھا تو اب پھوٹو گے تو جان چھوڑوں گا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے جانا تو تم نے بھی نہیں تھا، یہ تم ہی تھے نا جس نے کہا تھا اب کیا 10 چھٹیوں کے لیے انسان بے آرام ہو اور ایک فون آتا ہے اور محترم سب بھول کے اپنے آرام کی ایسی تیسی کر کے گھر کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ ثاقب کے کہنے پر معین کتنی دیر اسے گھورتا رہا۔ ویسے اتنے بے خبر تو نہیں تم جتنے لگتے ہو۔ بیٹا جی یہ بھی ایک آرٹ ہے۔ ہاں یہ آرٹ نہیں میسنا پن ہے۔ معین سر جھٹک کے کہنے کے بعد دوبارہ بیگ کھنگالنے لگا۔ اب بتاؤ گے کہ ملاقات کیسی رہی؟ خاک ملاقات ہونی تھی۔ میں گھر گیا تو اس کے والد محترم جلاد کی طرح سارا وقت سر پہ مسلط رہے۔ اس کی تو ایک جھلک بھی نہیں ملی، چائے تک چھوٹی بہن لے کے آئی۔ اس کے مایوس لہجے پر ثاقب کہا لگا کے ہنس پڑا۔ اس کا مطلب ہے میرا بھائی ناکام واپس آیا ہے، یہی سمجھ لو۔ معین نے ساری چیزیں نکال کے میز پہ رکھیں۔ یہ کیا ہے؟ ثاقب کچھ جان تو گیا تھا پھر بھی پوچھ لیا۔ آنٹی نے تمہارے لیے کچھ سامان بھیجا ہے، تمہارے گھر کے کپڑے ہیں، سویٹر، جیکٹ، ڈرائی فروٹ، اور پتہ نہیں ان ڈبوں میں کتنی قسم کے لڈو ہیں۔ ثاقب نے آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیے ان چیزوں کو دیکھا، جہاں ہر چیز میں اس کی ماں کی محبت اور ممتا جھلک رہی تھی۔ اس نے میز پر سے بلیک لیدر کی جیکٹ اٹھائی جو اس کی پسندیدہ تھی۔ کیا میں تمہارے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر سکتا ہوں؟ معین نے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے للچائی نظروں سے کھانے کے ڈبوں کو دیکھا۔ کیسی باتیں کرتے ہو، یہ بھی پوچھنے والی بات ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے ممی نے یہ اتنا زیادہ سامان میرے اکیلے کے لیے بھیجا ہوگا؟ انہیں پتہ ہے ہم ساتھ رہتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے اس میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ ثاقب نے سون حلوہ اور چنے کی دال کے حلوے کے ڈبے اس کی طرف بڑھائے۔ اور پلیز یہ چلگوزے سوچ سمجھ کے کھانا، اتنے مہنگے ہیں کہ خریدنے کا تصور محال ہے۔ یہ تو آنٹی کی محبت ہے اتنے زیادہ بھیجتی ہے، یقیناً اس کے لیے انہوں نے اپنا زیور بیچا ہوگا۔ اب اسے صرف رات کو سونے سے پہلے صرف 2 دانے تبرک کے طور پہ کھانا۔ معین نے سون حلوے کا بڑا سا چمچہ منہ میں ڈالتے ہوئے ثاقب کو تاکید کی، جو چلگوزے کا ڈبہ اپنی طرف کھسکائے کھانے میں مشغول تھا۔ یہ بتاؤ میرے پیچھے کیا کیا؟ معین کے سوال پہ اس نے چلگوزہ منہ میں رکھ کے اسے دیکھا۔ کرنا کیا ہے، جو لیکچر مس تھے ان کو اسٹڈی کیا اور نیو چیپٹرز کے نوٹس بنائے، کچھ پوائنٹس نوٹ کیے اسائنمنٹ کے لیے۔ یار، معین نے بیزار سا منہ بنایا، تم زیادہ پڑھاکو نہیں ہوگے؟ لوگ چھٹیاں انجوائے کرتے ہیں، تم اس دوران بھی اگلے پچھلے لیکچرز کو ہی رگڑتے رہے ہو۔ اب ایسا بھی نہیں، شاپنگ بھی کی اور موویز بھی دیکھی تھیں، کچھ یوٹیوب سے ریسیپی دیکھ کے کھانے بھی بنائے تھے اور زیادہ تر جلائے تھے۔ معین کے ٹکڑا لگانے پر ثاقب نے رک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟
मैं आते ही सबसे पहले किचन में गया था और तुमने सिंक वाली कैबिनेट के नीचे जो कढ़ाई और फ्राइंग पैन छुपाए हुए थे वो खैर से मेरी गुनाहगार आंखों ने देख लिए थे। मोइन के तंज पर वो किस्साने अंदाज में हंस पड़ा। जो काम ना आता हो वो नहीं करना चाहिए। यार रोज़ रोज़ बाहर का खाना नहीं खाया जाता। अब मैं तुम्हारी तरह इतना अच्छा कुक तो हूँ नहीं। कोशिश की थी पकाने की, थोड़ा जला ज़रूर था लेकिन खाने के लायक बन ही गया था। अब शाम का क्या प्रोग्राम है? साकिब ने मोइन की तरफ देखा जो खाने के बाद अब कालीन पर ही फैल के लेट गया था। कुछ खास नहीं, तुम बताओ। वो नीम व नज़रों से उसे देखते हुए बोला, मूवी देखने चलते हैं। ठीक है, मुझे आधा घंटा पहले जगा देना। उसने सोफे से कुशन उठा के सिर के नीचे रखा। टेबल पर रखा साकिब का स्वेटर खींच के मुंह पे डाला और थोड़ी देर बाद उसके खराटे भी सुनाई देने लगे। साकिब ने अब्रू उचका के रश्क से उसकी नींद को देखा, फिर नज़र टेबल पर रखी चीज़ों पे पड़ी तो मुस्कुरा के मोबाइल उठाया। तभी उसका मोबाइल बज उठा। मोइन की नींद के ख्याल से उसने जल्दी से फ़ोन साइलेंट पे किया और फ़ोन कान से लगा के कमरे में आ गया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वो उनकी आवाज़ सुन के खुशगवार लहजे में बोला, मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसे हो? वो गला खंकार के बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपको ही याद कर रहा था। कहने वाले ने बिल्कुल ठीक कहा है, दिल को दिल से राह होती है। साकिब की मुस्कुराहट महसूस करके वो भी मुस्कुराई। मैं तो तुम्हें हर पल याद करती हूँ। उनका बुझा लहजा महसूस करके उसकी भवें सिकुड़ी थीं। इससे पहले वो कुछ पूछता कि वो दोबारा बोली, तुम्हारी पसंद की चीज़ें और कपड़े भेजे थे, देखे तुमने? जी मम्मी, सब बहुत अच्छा है, लेकिन क्यों आपने इतनी मेहनत की? उसे अंदाज़ा था वो हलवे बनाने में कितना टाइम लगता है। अपने बच्चों के लिए उनकी पसंद की चीज़ें बनाने में माँ को खुशी होती है। ये सब चीज़ें मैंने अपने सुकून और तसल्ली के लिए बनाई हैं। अब ये ना हो पड़े पड़े वो चीज़ें सड़ती रहें, उन्हें खा लेना। उनकी बात पर वो हंस पड़ा। बेफिक्र रहें मम्मी, आपको पता तो है मोइन मेरे साथ है, तो आप फिक्र ना करें, कुछ बचना ही नहीं। तो सड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी बात सुन के वो हंस पड़ी थी। मोइन बहुत अच्छा बच्चा है, वो तुम्हारे साथ है तो मुझे तसल्ली रहती है। अभी किधर है? आपका बच्चा ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा है। तुम अभी अकेले हो? उनके पूछने पर वो चौंका। जी कमरे में हूँ, मोइन बाहर लाउंज में है। तुम्हारे पापा का कोई फ़ोन आया? नहीं, क्यों, कोई बात हुई है? उसने चौंक के पूछा। कह रहे थे कि तुम्हारी सालगिरह से पहले तुम्हें यहाँ पर बुला लूँ, तुम्हारी सालगिरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अब की बार वो हैरान हुआ। मेरी सालगिरह तो हर साल आती है, इस दफ़ा ऐसा क्या ख़ास है जो सेलिब्रेशन की बात हो रही है? क्योंकि इस दफ़ा तुम्हें बलि का बकरा जो बनाना चाहते हैं। जी? वो हैरान हुआ। तुम्हारी दादी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि समीना की बेटी की मंगनी तुमसे कर दी जाए। दूसरी तरफ तुम्हारे चचा भी तुम्हें अपना दामाद बनाने में भरपूर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उनकी बात पर वो खामोश रहा तो फ़ोन की दूसरी जानिब कमल को जैसे बेचैनी हुई। तुम कुछ कहोगे नहीं साकिब? क्या कहूँ? उसे वाकई समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे। तुम अपनी मर्ज़ी बताओ। मेरी मर्ज़ी? आप बताएं मम्मी, आप क्या चाहती हैं? मैं तो तब कुछ कहूँगी साकिब जब मुझसे पूछा जाएगा। मुझे सिर्फ बताया गया है और आज तक अपना तो छोड़ अपने बच्चों की ज़िंदगी के फ़ैसले तक मैं नहीं कर सकती। उनको क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, इसका फ़ैसला तुम्हारी दादी, फूफी और बाप करते रहे हैं। सिर्फ तुम्हें लाहौर भेजने का फ़ैसला मेरा था, जिस पे कितना अरसा मुझे ये लोग जलील करते रहे हैं। मम्मी, कोई क्या सोचता है या क्या करना चाहता है मुझे परवाह नहीं। मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला आप करेंगी और पापा मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उसके दो टोक अंदाज पर कमल ने गहरा सांस लिया। मैं बस कोई बदमज़गी नहीं चाहती और ना ये चाहती हूँ कि तुम अपने बाप की डिसरिस्पेक्ट करो। मैं बस ये चाहती हूँ तुम किसी दबाव में आके कोई फ़ैसला मत करना। ये सारी ज़िंदगी का सवाल होता है। अगर तुम्हें अपनी कज़नों में से कोई पसंद है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। जबकि उनकी बात सुनता साकिब इस तरह भी अंदाज में अपने हाथ को कभी खोलता और कभी मुट्ठी की सूरत में बंद कर रहा था। मेरी पसंद? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। आंखों के सामने बड़ा वाज़िया चेहरा आया था और उसके तसव्वुर से ही सारा इज़्तिराब गायब हो गया था। उसकी जगह चेहरे पे आने वाली मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। हाँ साकिब, तुम्हारी पसंद, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी हर चीज़ से बढ़ के है। मुझे यकीन है मम्मी, आप मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन अभी मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहता हूँ। शादी या मंगनी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं। लेकिन आप बताएं, आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ तुम अपनी मंगनी को टाल दो। मुझे यकीन है तुम्हारे पापा तुम्हें ज़रूर फ़ोन करेंगे, कायल करने की भी कोशिश करेंगे। हो सकता है मुझसे फ़ोन करवाएं। तो तुम समझ जाना कि इसमें मेरी मर्ज़ी नहीं और तुम जानते हो तुम्हें क्या जवाब देना है, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं कहूँगी तो तुम मान जाओगे, इसलिए मुझ पर दबाव डाला जाएगा। जी मम्मी, मैं समझ के, आप परेशान ना हो। जीते रहो मेरी जान। वो अब मुतमईन होकर बोली। किंजा ठीक है? हाँ ठीक है, रोज़ तो बात करते हो उससे। वो हंस के बोली तो वो भी मुस्कुरा दिया। उसके पास सुनाने को बहुत सी कहानियाँ होती हैं। उसके लहजे में बहन के लिए प्यार था।
ہاں وہ بولتی ہے تو گھر میں رونق رہتی ہے، انہوں نے بھی پیار سے اس کا ذکر کیا۔ اچھا ثاقب، ایک اور بات بھی کرنی تھی۔ کچھ یاد آنے پر وہ دوبارہ بولی، تم اپنی سالگرہ ضرور سیلیبریٹ کرنا، لیکن یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ، اور حالہ کو ضرور بلوانا۔ ثاقب اس فرمائش پر کچھ حیران ہوا۔ ممی، کیا یہ مناسب ہوگا؟ اس میں غیر مناسب کیا ہے؟ میری عمر ہے کہ یوں کیک سامنے رکھ کے موم بتی پہ پھونکے مارتا پھروں؟ اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ بے ساختہ انداز میں کلکلا کے ہنس پڑی، اور ان کی ہنسی سن کے اس کے ہونٹوں پہ بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں میں تصور کر سکتی ہوں، بہت کیوٹ لگو گے۔ وہ شاید اب بھی مسکرا رہی تھی۔ اور اس سالگرہ کا مقصد کیا ہوگا؟ حالہ کو پرپوز کرنا؟ کمل کی بات پر ثاقب کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ ممی، پرپوز؟ یہ بہت ارلی ہو جائے گا، ابھی اتنی مشکل سے تو وہ مجھ سے بات کرنے لگی ہے، اور مجھے نہیں لگتا وہ آئے گی۔ تم بات کیے بغیر، اس کی مرضی جانے بغیر خود ہی اندازے لگا رہے ہو، وہ جھنجھلا کے بولی۔ میں اندازے نہیں لگا رہا ممی، میں اسے جانتا ہوں، وہ نہیں آئے گی۔ میری کلاس فیلو فائزہ اس کی بیسٹ فرینڈ ہے، وہ شاید کبھی اس کے بھی گھر نہیں گئی، تو میرے بلانے پہ کیسے آ جائے گی؟ چلو یہ تو اچھا ہے، اس کا ایک فیصلہ ہم پر یہ واضح کر دے گا کہ اس کی نظر میں تمہاری ویلیو کیا ہے۔ ان کے چیلنج کرنے والے انداز پر وہ ہونٹ بھینچ گیا، کیونکہ وہ ابھی آر یا پار والی کیفیت سے گزرنا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی وہ دل فریب خوش گمانی میں رہنا چاہتا تھا کہ اس منفرد لڑکی کے لیے وہ خاص ہے۔ اس کی خاموشی طویل ہوئی تو کمل کو اسے پکارنا پڑا۔ ثاقب؟ جی ممی؟ وہ دھیرے سے بولا، اس کے لہجے میں پہلے والی شوخی مفقود تھی۔ مجھے بھی لگ رہا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ابھی پرپوز کرنا شاید ٹھیک نہیں ہوگا، پر تم اسے انوائٹ تو کر سکتے ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے وہ اکیلی نہیں آئے گی تو ٹھیک ہے، اپنے سارے فرینڈز کو انوائٹ کر لو، خاص طور پہ حالہ کی دوست، کیا نام بتایا تھا اس کا؟ فائزہ۔ ہاں فائزہ، اس پر دباؤ ڈالو کہ وہ حالہ کو منا کے لے آئے۔ آپ کو لگتا ہے وہ آئے گی؟ وہ اب تصور میں اسے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اگر اس کے دل میں تمہارے لیے جگہ بن چکی ہے تو وہ ضرور آئے گی، اور اگر وہ نہ آئی تو؟ اس کے لہجے میں اندیشہ تھا۔ تو وہ رکی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا ثاقب، مجھے میری مرضی کا رزلٹ چاہیے، کیا تم اپنی ماں کی خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ وہ اب ہذیانی انداز میں چیخیں تو ثاقب جیسے ہوش میں آیا۔ ریلیکس ممی، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، آپ پلیز اپنی طبیعت خراب نہ کریں۔ وہ اب گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتی ثاقب، ایک آگ لگی ہے میرے اندر، اور ایسی ہی آگ میں غلام عباس کے سارے خاندان کو جلانا چاہتی ہوں۔ اس نے ساری روایات توڑ کر اپنی بیٹی کو یونیورسٹی بھیجا ہے، جس کا مطلب ہے اسے اپنی بیٹی پہ بہت مان ہے، اور اسی مان کو میں اپنے قدموں تلے روندنا چاہتی ہوں۔ ان کے لہجے میں غلام عباس کے لیے نفرت اور غصہ تھا، جو وہ بچپن سے سنتا اور دیکھتا آ رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا غلام عباس کون ہے، بس اتنا پتا تھا اس نے اس کی ماں کو بہت تکلیف دی تھی، اور اسے ہر اس انسان سے نفرت تھی جو اس کی ماں کی تکلیف کا سبب بنتا تھا۔ سرور، آج کل تم دھیان سے کام نہیں کرتی، جو چیز جہاں پڑی ہے وہ پڑی رہتی ہے۔ اب آگے پیچھے گھوم کر تم نے پونچا لگا دیا، اتنا نہیں ہوا، کرسی کو ہٹا کے نیچے سے صاف کر لو، اور یہ قالین پر کس نے جھاڑو لگانا ہے؟ نفیسہ جو کب سے سرور کو دیکھ رہی تھی آخرکار بول ہی پڑی۔ بھابی جی، کل حالہ باجی نے ویکیوم مارا تھا تو اسی لیے میں نے جھاڑو نہیں مارا۔ کل ویکیوم کیا، 1 سال کی مٹی جھاڑ دی تھی، جو آج قالین پہ مٹی نہیں پڑی ہوگی۔ کل جو گلشن نے کپڑے دھوئے وہ بھی کسی کام کے نہیں، بیڈ شیٹس میں سے صرف ہی نہیں نکلا ہوا۔ تم لوگ انوری کے سامنے ہی ٹھیک رہتے ہو، 2 دن وہ سر پر نہیں کھڑی ہوئی، پورا گھر الٹ پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ وہ سخت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ وہ کچن میں کھانا پکانے کے لیے جاتی تھیں، وہ بھی زیادہ تر انوری ہی کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ صفائی، کچن، کپڑوں کی دھلائی، کچن کی گروسری، پرندوں اور خرگوشوں کی خوراک کا خیال سب انوری اپنی نگرانی میں کرواتی تھیں۔ 2 دن سے ان کو کھانسی اور زکام تھا، اور آج بخار بھی ہو گیا، تو نفیسہ نے سختی سے انہیں کسی بھی کام کو کرنے سے منع کر دیا، لیکن اب جب خود سب دیکھنا پڑ رہا تھا تو دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ ایک عرصے تک وہ ان نگرانی والے کاموں سے بے فکر رہی تھی۔ یہ میٹ جھاڑ کے باہر لان میں رکھو، تھوڑی دھوپ لگے انہیں، کہنے کے بعد وہ اٹھ کر کچن میں آئیں، جہاں گلشن برتن دھو رہی تھی۔ گلشن، فارغ ہو کر لہسن پیاز کاٹ کر مجھے آواز دے دینا، میں پیچھے لان میں ہوں۔ جی بھابی۔ وہ کچن کے ساتھ راہداری سے ہوتی ہوئی باہر آئیں۔ حالہ اور زمل دونوں وہیں گھاس پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھی تھیں۔ دونوں خرگوش ان کے ارد گرد بھاگ رہے تھے، جبکہ وہ دونوں درمیان میں پنجرا رکھے اس میں موجود طوطے کے ساتھ راز و نیاز کر رہی تھیں۔ وہ بھی چلتی ان کے قریب جا کے کھڑی ہو گئیں۔ زمل نے انہیں کھڑا دیکھا تو جلدی سے اٹھی اور تخت کے پاس رکھی پلاسٹک کی کرسی اٹھا کے ان کے قریب رکھی۔
کیونکہ ٹانگوں میں درد کی وجہ سے وہ نیچے بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ جیتی رہو۔ انہوں نے پیار سے اسے دیکھا تھا۔ اماں دیکھیں، یہ ہمارا نام لیتا ہے۔ مٹھو بولو حالہ۔ حالہ کے کہنے پر طوطے نے اپنی گول گول آنکھیں گھمائیں۔ مٹھو بولو حالہ۔ مٹھو صاحب ایک بار پھر خاموشی سے اپنے پاؤں میں پڑے امرود کے ٹکڑے کو چونچ سے کترنے لگے۔ مٹھو بولو حالہ۔ حالہ اب غصے سے دانت پیس کے بولی تو زمل کے ساتھ نفیسہ بھی کھل کے ہنسی، جبکہ ان کو یوں ہنستا دیکھ کر حالہ نے ناراضگی سے طوطے کو گھورا۔ حالہ۔ طوطا جو پہلے ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا حالہ کی گھورنے پہ فوراً بولا، اور اس نے بچوں کی طرح خوش ہو کے نفیسہ کا گھٹنا ہلایا۔ دیکھا اماں، یہ بولا، اس نے میرا نام لیا۔ تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے بچہ پہلی بار اپنی ماں کا نام لیتا ہے۔ نفیسہ کے مذاق اڑانے پر زمل کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہ شاہی طوطا ہے، مغرور۔ یہ بس ان لوگوں کے نام لیتا ہے جن کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس نے میرا نام لیا، اور پھر میں نے اسے پورا امرود کھلایا تھا۔ کیوں مٹھو؟ اس نے جھک کر طوطے کو پکارا، کیونکہ وہ ایک بار پھر پنجرے میں گھومنا شروع ہو چکا تھا۔ حالہ کبھی کبھی تم بالکل بچوں والی حرکتیں کرتی ہو، لگتا ہی نہیں یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہو۔ اماں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کون سے خلائی مخلوق ہوتے ہیں؟ ہماری طرح کے انسان ہی ہوتے ہیں، اور انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے ایک بچہ ہمیشہ اس کے اندر موجود رہتا ہے۔ اچھا تم دونوں ادھر ہو تو انوری کے پاس کون ہے؟ اس کا بخار کم ہوا یا نہیں؟ میں گئی تھی انہیں دیکھنے، وہ سو رہی تھیں تو میں نے انہیں جگایا نہیں، ماتھا چیک کیا تو اتنا گرم نہیں تھا۔ 2 دن سارا گھر دیکھنا پڑا، میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ انوری کی ہمت ہے، پتہ نہیں کیسے سب مینیج کرتی ہے۔ نفیسہ کے کہنے پر حالہ نے سر ہلایا، اور وہ لیٹی ہوئی تو بالکل اچھی نہیں لگتی۔ زمل کو بھی ان کے بغیر اداسی ہو رہی تھی۔ زمل بیٹا تم جا کے انوری سے کہو کپڑے بدل لے، میں ڈرائیور کے ساتھ انوری کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ ان کے کہنے پر وہ سر ہلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ نفیسہ حالہ کو دیکھنے لگی، جو اب بھی طوطے کو انگلش میں کچھ سکھا رہی تھی۔ تمہاری یونیورسٹی کب سٹارٹ ہو رہی ہے؟ پرسوں۔ وہ اب ان کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ سردیاں شروع ہونے والی ہیں، میں نے جانا تھا شاپنگ کرنے، لیکن ٹائم نہیں مل رہا، اور آج کل کیا فیشن چل رہا ہے مجھے اتنا پتہ نہیں۔ تم ایسا کرو زمل کو ساتھ لے جاؤ اور اس کی پسند کی شاپنگ کر لو۔ ابھی اس نے تمہارا سویٹر پہنا ہوا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ اماں میں کوئی اچھوت ہوں جس کے کپڑے وہ نہیں پہن سکتی؟ بہنیں ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیتی ہیں، اس میں برا لگنے والی کیا بات ہے؟ بری بات نہیں، لیکن بس میں چاہتی ہوں زمل کا دل برا نہ ہو۔ کیا اس نے آپ کو کچھ کہا؟ باقی قسط آئندہ ماں۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.